अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। आज चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का लाहौर का दौरा ज़ाती हैसियत में किया गया है। तहरीक इंसाफ का आपने कभी भी मुज़ाकरात का हलफ नहीं किए। मेरे पास खान साहब की कोई ऐसी हिदायत नहीं आई है कि आज के बाद बातचीत नहीं होगी। खान साहब के ये इख्तियारात ये ज़रूर था कि स्ट्रीट मूवमेंट करे, स्ट्रीट मूवमेंट होगी और फुल फोर्स के साथ होगी, ये हमारा राइट है। वो मैंडेट खान साहब ने उनको हिदायत भेजी है सुहेल अफरीदी साहब को, वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो चाहते हैं, ये उनका मैंडेट है। जो उन्होंने दौरा किया है लाहौर का, ये भी उनका पर्सनल था, इसमें पार्टी की मशावरत नहीं थी। दूसरी बात जो है, पार्टी की हिदायत हमें ये है खान साहब की कि मुज़ाकरात करने या नहीं करने ये अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर एक तरफ इख्तियार है, और किसके साथ वो करने ये भी उनका इख्तियार है। अलबत्ता ये भी पार्टी को हिदायत मिली है कि वो दोनों जो कहेंगे तो हम फॉलो करेंगे और हम एग्जैक्टली ये फॉलो करेंगे। पर 2 दिन पहले इमरान खान की बहन डॉक्टर उज़्मा खान, जिनको 2 दिसंबर को इमरान खान से आखिरी दफ़ा उनकी मुलाकात हुई थी, ने वाज़े तौर पर कहा कि खान साहब ना हुकूमत और ना ही इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहते हैं। 4 नवंबर को और 2 दिसंबर को दोनों दफा खान साहब ने पैगाम दिया है कि पीटीआई ना फॉर्म 47 की जाली ना जायज हुकूमत से मुज़ाकरात करेगी और इस्टेब्लिशमेंट से भी पीटीआई नहीं करेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब दरअसल क्या चाहते हैं। हाल ही में वज़ीर आज़म ने कहा था कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो दोनों फरीक जिनके दरमियान तनाज़ा है वो पार्लियामेंट के बाहर मौजूद हैं, और हर गुजरते दिन के साथ इन दोनों फरीकैन के दरमियान तनाज़ा बढ़ता चला जा रहा है, जिसका बराह रास्त असर मईशत के ऊपर हो रहा है। नाज़रीन, दूसरी तरफ हुकूमत ने तनकीदी आवाज़ों पर पाबंदी लगा रखी है। कौम परस्त लीडर्स अली वज़ीर और महारंग बलोच को कैद में रखने के लिए हर हरबा आजमाया जा रहा है। पर ये सब कुछ करने के बाद भी नाकदीन ये कहते हैं कि पाकिस्तान में अब भी सियासी इस्तेकाम नहीं आया। पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी लीडर्स का आना जाना तो है, मगर हमसायों के साथ बॉर्डर बंद है, जिसका बराह रास्त मनफी असर मईशत और ताजर बरादरी को हो रहा है। निजकारी का अमल जारी है और हुकूमत कह रही है कि मईशत संभल चुकी है, लेकिन इस वक्त शरह नमू तकरीबन सिर्फ 3% के करीब है। हुकूमत और इत्तेहादियों का कहना है कि तमाम मसाइल का हल पार्लियामेंट में मौजूद है, पर अगर असल मंसूबा साज ही पार्लियामेंट से बाहर हैं तो हालात कैसे बेहतर होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शेर अफजल मरवत साहब, सीनियर सियासतदान और सीनियर वकील। इख्तियार वली खान साहब उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं, वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर और रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। मोहसिन बेग साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और तज्ज़ियाकार हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और शफ़ी जहाँ साहब मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और चूँकि ये साल का ऑलमोस्ट आप समझ लें आखिरी चंद प्रोग्रामों में से हम चाहेंगे निचोड़ जो है पूरे साल का निकाल लें। सबसे पहले शफ़ी जहाँ साहब आपकी जानिब, चूँकि आप गए हुए थे लाहौर, ये बताइए कि बैरिस्टर गौहर को आपने इत्तेमाद में लिया था और पार्टी को इत्तेमाद में लिया था, ये आपका ऑफिशियल दौरा था या कि पर्सनल दौरा था जैसे कि बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मुनीज़े साहब आपका शुक्रिया। लाहौर का जो हमारा दौरा था वो इंतहाई कामयाब दौरा आपने देखा होगा, और जो हमने अपने मकासद हासिल करने थे उससे बढ़ के हमने हासिल किया। और जिस बयान की आप बात कर रही है बैरिस्टर गौहर साहब की, तो उनको तंजीमी मामलात का शायद इतना इल्म ना हो। आपने देखा होगा कि तमाम दौरे में सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ थे। पंजाब की जो लीडरशिप थी, चीफ ऑर्गेनाइजर अलिया हमजा जो थी, उसने सारे जो हमारे प्रोग्राम्स है वो स्केड्यूल किए थे। उसके साथ साथ आपने देखा होगा शौकत बसरा साहब साथ थे, उसके साथ देखा होगा नईम पंजोता साहब थे, इंतजार पंजोता साहब थे। ये एक ऑफिशियल दौरा था कि ये एक पर्सनल दौरा था? ये ऑफिशियल दौरा आप इसको कह सकते हैं। तो जब फिर सलमान बैरिस्टर गौहर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जी ये एक पर्सनल दौरा था? शायद उनको इतना इल्म नहीं है तंजीम चीजों का, तो शायद इसलिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दी हो। और जहां तक लाहौर की हमारा दौरे की बात है, हमने 72 घंटों में तख्ते लाहौर जो मरियम नवाज पे जो इन्वेस्टमेंट हुई थी 3 साल में एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके, जिस तरीके से उनको हुकूमत दी गई, जिस तरीके से लोगों को फॉर्म 47 के जरिए हराया गया, जिस तरीके से उनको पंजाब पे मुसलत किया गया, उनकी हुकूमत को, उनकी हुक्मरानों को हमने 72 घंटों में तहस नहस कर दिया। अच्छा शेर अफजल मरवत साहब, आपने शफ़ी जान साहब की बात सुनी, उन्होंने क्लियरली अब ये बात कह दी है कि जी ये ऑफिशियल दौरा था। बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं कि ऑफिशियल दौरा नहीं था। वो कहते हैं कि शफ़ी जान साहब कि उनको पार्टी के मामलात का नहीं पता। तो पीटीआई के अंदर
the right arm doesn't know what the left arm is doing. I mean, it's very confusing. میرا خیال ہے کہ یہ کچھ زیادہ اہم مسئلہ نہیں ہے. بیسو گور صاحب نے اس سینس میں کہا ہوگا کیونکہ سی ایم صاحب کا لاہور جانا یہ پولیٹیکل کمیٹی کے سامنے نہیں آیا تھا, کیونکہ چیف منسٹر دوسرے صوبے میں بالخصوص پنجاب میں جا رہا ہے تو سب ایک پیج پہ نہیں, میری عرض سنیں نا, تو وہ شاید بیسو گور صاحب کی خیال میں یہ اگر اس کو پارٹی پلیٹ فارم سے ارینج کیا جاتا, پولیٹیکل کمیٹی اپروو کرتی, لیکن یہ بات شفیع جان کی درست ہے, سیکرٹری جنرل ان کے ساتھ تھے, تنظیمیں تمام ان کے ساتھ تھی. بہرحال چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ اگر حیثیت چیف منسٹر کہیں جانا چاہتا ہے اور بالخصوص ایسے دور میں جہاں پہ تھوڑی بہت ایکٹیویٹی بن جاتی ہے تو یہ متنازع امر نہیں ہے. بیرسگور نے کوئی ایسے سینس میں یہ نہیں کہا ہوگا. آپ آلریڈی جو وہ دورہ ہے وہ متنازع ہوا ہے, آپ پارٹی کے اس وقت چیئر پرسن ہیں اور آپ آ کے یہ ٹی وی کے اوپر یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایک پرسنل دورہ تھا, تو ظاہر ہے وہ تو مزید معاملات کو اور گمبھیر کرے گا نا. میرا خیال ہے اور میڈیا کو کہہ رہے ہیں آپ, یہ کوئی نہیں, اگر یہ پارٹی کے اندر تو بات نہیں ہو رہی. کہ میں خود ایز اے وکیل یا ایز اے جس سینس میں لے سکتا ہوں وہ یہ ہیں کہ اگر وزیر اعلیٰ صاحب کا یہ دورہ آفیشل ہوتا, ایک آفیشل ہوتا ہے بحیثیت وزیر اعلیٰ آفیشل, ایک ہوتا ہے بحیثیت پی ٹی آئی وزیر اعلیٰ آفیشل. اچھا, تو اگر یہ پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ کے طور پہ یہ جاتے تو پھر تو پنجاب کی تمام تنظیموں پہ پابندی ہوتی کہ یہ جناب پنجاب شروع ہوتی, ان کو وصول کرتے, پھر ایک تو ابھی ایسا نہیں ہوا. نہیں ہونا چاہیے. ابھی تو یہ کئی ریسٹ روم میں لوگ ملے ہیں, لیکن اگر کے پی کا وزیر اعلیٰ پنجاب جاتا ہے اور پی ٹی آئی کی آفیشیل یہ ارینجمنٹس ہیں تو پھر تو وہ اس طرح تو نہ جاتے. اچھا, یہ ان سے پوچھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ آئی گیٹ یور پوائنٹ کہ آپ کو تنظیم کو جو ہے وہ اس کو شامل کرنا چاہیے تھا. تنظیم نہیں, عوام کو نکلنا چاہیے تھا. پنجاب شروع ہوتی وزیر اعلیٰ دیکھیں اب یہ نہیں نکلے, عوام نہیں نکلے. نہیں, عوام یہ پروگرام تھا ہی نا, یہ پروگرام تو نہیں تھا نا کہ موٹر وے پہ گاڑیوں کی جو ہیں ہم نے یہاں پہ کوئی لکیر بنانی ہے کہ بہت زیادہ گاڑیوں سمیت جانا تھا. وہ ان کا اس سینس میں یہ بات بنتی ہے بیسگور صاحب کی کہ یہ پارٹی کے پلیٹ فارم سے عوامی طاقت دکھانے کا دورہ نہیں تھا. دس از واٹ ہی مینٹ. ٹھیک ہے, اختیار ولی صاحب آپ نے بات سن لی شیر افضل مروت صاحب کی. اب سوال یہ کہ وزیر اعظم صاحب, چونکہ آپ وزیر اعظم صاحب کے کوآرڈینیٹر ہیں, انہوں نے کہا کہ جی ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. یہ کلیئر کر دیجئے کہ آپ کس سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب مذاکرات کریں گے, علامہ ناصر صاحب مذاکرات کریں گے. ان دونوں شخصیات کے ساتھ کیا حکومت مذاکرات کرنا پسند کرے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ منیزے, آپ کا میں مشکور ہوں, آپ نے اپنے شو میں بلایا. وزیر اعظم صاحب نے جو مذاکرات کی دعوت دی ہے وہ بیرسٹر گوہر نے گزشتہ 2 ہفتے میں تقریباً اپنے 3 میڈیا ٹاکس میں انہوں نے کہا تھا کہ بس اب معافی تلافی کی طرف آئیں, معاملات کو سلجھانے کی طرف آتے ہیں, ہم بات کرنا چاہتے ہیں, ہم بیٹھنا چاہتے ہیں. تو وہ بات ہمیں پولیٹیکل لگی. پہلے تو یہ کہتے تھے نا کہ آرمی چیف کے ساتھ بیٹھیں گے, ڈی جی آئی کے ساتھ بیٹھیں گے, ان کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے. تو میرے خیال میں یا انہوں نے ہمارا اختیار تسلیم کر لیا یا ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ کہیں ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں جس کو مڈل آف نو ویئر آپ کہہ سکتے ہیں. تو محمود خان اچکزئی صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم ڈائلاگ چاہتے ہیں, تو اس کو بھی وہ سارا یہ آل ٹوگیدر. پھر فواد چودھری صاحب جو ہیں اپنے محمود مولوی صاحب اور عمران اسماعیل صاحب, انہوں نے بھی کہا تھا. تو ڈائلاگ کو وزیر اعظم نے پازیٹیولی رسپونڈ کیا کہ بالکل ٹھیک ہے, ان کے ساتھ بات ہونی چاہیے. بلکہ 1-2 وزراء کی ڈیوٹی بھی لگا دی گئی کہ آپ انگیج کریں اور اس کے لیے ماحول بنائیں. لیکن اگلے ہی دن جو پھر چیزیں ہم نے دیکھی وہ ایک یو کے میں ایک واقعہ ہوا جو پی ٹی آئی کا ایک احتجاج تھا جس میں فیلڈ مارشل کے متعلق جو بات کی گئی, تو میرے خیال میں جو ناقابل برداشت ہے. مگر وہ تو ایک پروٹیسٹر تھی نا, اور وہ اپنی طرف سے, اس سے تو جو پارٹی ہے انہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹنس بھی کیا ہے. سپوز کہ اگر وہ ایک پروٹیسٹر تھی,
پروٹیسٹر کو, ہر بندے کو اسپیچ نہیں دی جاتی, اور اگر دے بھی دی پھر اس کو آفیشیل پیجز سے انڈوز نہیں کرتے ہیں. اب جو معاملات ہیں اب کچھ اور ہیں. اب ان کو کانفیڈنس بلڈنگ جو میجرز ہیں وہ ان کو اٹھانے پڑیں گے. معاملات انہوں نے خود خراب کر دیے بہت سارے. کس طرح ایگزامپل آپ پنجاب میں جا کے ہماری چیف منسٹر کو گالی دیتے ہیں, حالانکہ اس سے 2 دن پہلے ہم نے 6-7 لوگوں نے مل کے یہ پلان بنایا تھا کہ جب یہ پنجاب میں داخل ہوں گے ہم نے کس طرح ان کو ویلکم کرنا ہے, پروٹوکول کے ساتھ ان کو لاہور لے جانا ہے, پھر ان کو اسمبلی لے کے جانا ہے, ان کا کھانا کرنا ہے, ان کے حکومتی وزراء سے MP سے ملانا ہے. آپ نے وہاں جا کے گالی گلوچ شروع کر دی, اس کے علاوہ آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے محسن بیگ صاحب, یہ جو اختیار ولی صاحب بات کر رہے ہیں, آپ ایک باخبر صحافی ہیں, اسلام آباد میں رہتے ہیں, اب آپ کا کیا خیال ہے کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ جو واقعہ ہو گیا برطانیہ میں, اس کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ جو مذاکرات کا عمل شروع ہو سکتا ہے تھا, شاید اب وہ نہ ہو سکے اور اس کے لیے PTI کو اب CBMs کرنی پڑے. کیا مذاکرات کا ایک راہ ہموار ہو بھی سکتی ہے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے مذاکرات؟ بہت شکریہ. میں سن رہا تھا بیسیکلی تو مذاکرات کے لیے نہ PTI سیریس تھی, نہ گورنمنٹ, نہ کوئی اور شخص. میرا نہیں خیال کبھی بھی یہ مذاکرات ہو سکیں گے جس قسم کا ایٹیٹیوڈ دونوں سائڈوں پہ ہے. گورنمنٹ اس وقت انجوائے کر رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ نیچرلی از ٹو پاورفل, تو کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھے. جہاں تک ان کا یہ بیانیہ ہے کہ جی ہم مفاہمت بھی کریں گے اور پروٹیسٹ بھی, اور وہ اپنا جو ہے وہ بھی دکھائیں گے کہ ہم ایجیٹیشن کر سکتے ہیں, تو یہ دونوں صورتوں میں میرے خیال میں ان کا یہ جو پالیسی ہے نہیں چل سکے گی. مذاکرات اتنے دنوں سے سن رہے ہیں, نہ پہلے کوئی تھا نہ اب ہے, نہ آگے فیوچر میں مجھے لگتا ہے کہ ہوگا, کیونکہ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ جن کو انہوں نے اتھارٹی دی ہے وہ دونوں PTI سے بلونگ نہیں کرتے اور ان کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے. اگر وہ کسی ٹیبل پہ بیٹھ کے کراس دی ٹیبل کسی سے مذاکرات کرتے ہیں تو وہ کیا کریں گے, مذاکرات کس چیز پہ ایگری ہوں گے؟ نیچرلی ان کو ڈیالہ جیل سے ہی انسٹرکشنز آنی ہیں, اور وہ باہر آپ دیکھ لیجئے کہ وہ شخص جو ہے وہ صرف فساد کی طرف جاتا ہے, مذاکرات کی طرف نہیں جائے گا. اور میرے خیال میں یہ ڈسکشن ہی اوور ہونی چاہیے مذاکرات والی. یہ پہلے بھی نہیں تھا, اب بھی نہیں ہوگا. اور یہ جو مفاہمت والی پالیسی دوسرے لوگ کر رہے ہیں, ان بیچاروں کی اتھارٹی نہیں ہے. جو میسنجرز ہیں ان کے پاس بھی کوئی اتھارٹی نہیں ہے. آپ دیکھیے ان کی سسٹر اگر ملاقات کے لیے جاتی ہیں, جو جس کے میں حق میں تھا کہ ان کی سسٹرز کو ملنے دیا جائے, وہ بہنیں ہیں کوئی بات نہیں, لیکن وہ باہر نکل کے اگر آپ ایسی پولیٹیکل میسج یا ایسا غلط تاثر پارٹی کے لیے بھی ہو, تو وہ پارٹی ہے نہیں تحریک انصاف. اس کو بانی نے کبھی پارٹی پولیٹیکل نہیں بننے دیا. وہ ایک فین کلب ہے, وہ لڑوا چڑھوا کے لوگوں کو وہ اپنی اوپر بیٹھا ہوا چلا رہا تھا. جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو تو ہمیشہ دیکھیں, بہت بڑی تعداد ہے ان کی پارلیمان میں, ان کو پارلیمان کے اندر جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ مل کے بات چیت کر کے آگے بڑھنا چاہیے. ضروری نہیں کہ آپ پہلے دن کامیاب ہو جائیں. آپ کی ڈیمانڈ جو بھی آپ کی ذہن میں ہے وہ پہلے دن تو کامیاب نہیں ہوتی. آپ پریویس ہسٹری میں دیکھیے. اچھا, یہ جو آپ نے بات کی نا محسن بیگ صاحب, یہ بڑی اہم بات ہے کہ جو 2 شخص جن کو کہا گیا ہے کہ مذاکرات کرنا ہے, وہ دونوں کا جو تعلق ہے وہ PTI سے نہیں ہے. شفیع جہاں صاحب, دے سے کہ جی اٹس اے نان سٹارٹر. فیصلہ جو ہے خان صاحب نے کرنا ہے. خان صاحب جو ہے اس وقت جیل کے اندر ہیں. جو مفاہمت کی بات کرتے ہیں ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے, اور جن کو کہا گیا ہے کہ آپ نے مذاکرات کرنے, ان کا تو بلا واسطہ کوئی تعلق ہی نہیں ہے آپ کی پارٹی سے, مطلب ان کی اپنی پارٹیز ہیں. دیکھیے, جہاں تک حکومت کی بات ہے تو آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت بے اختیار ہے. ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. یہ فرما بردار بچے ہیں اور ان کو اوپر سے جو آرڈر آئے گا وہی یہ فالو کریں گے. آج بھی ہمارا سٹانس یہ ہے, اور یہ بہت کلیئر سٹانس ہے کہ یہ بے اختیار ہیں. جہاں تک مذاکرات کی بات ہے اور جہاں تک اچکزئی صاحب کی طرف آپ کا اشارہ ہے, تو یہ بہت اچھی موو جو ہے وہ عمران خان صاحب کی ہے. کیونکہ جس طریقے سے ہماری پولیٹیکل سپیس کم کر دی گئی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب تھے, اور ان کو فضا ہی اس بات کی ملی ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے بیانیے کے ساتھ کھڑے تھے,
اور وہ جس انداز سے فلور پہ عمران خان صاحب کے بیانیے کا وزن اٹھا رہے تھے، اسی کی سزا ان کو دی گئی. ان کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا، ڈی سیٹ کیا گیا، ان کو 50 سال قید سنا دی گئی، ان پہ ایف آئی آرز کٹوائے گئے. اب محمود خان اچکزئی صاحب کی جو لیڈر آف اپوزیشن کی نوٹیفیکیشن کا معاملہ ہے، جس طرح بارہا اسپیکر قومی اسمبلی آفر کر رہے ہیں مذاکرات کی، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کو میرے آفس آنا پڑے گا مذاکرات کے لیے. تو ہم ان کی آفس کیوں جائیں، ہم ان کے آفس کی طرف کیوں دیکھیں؟ کیونکہ وہ اتنے بے اختیار ہیں کہ وہ محمود خان اچکزئی صاحب کا ایک نوٹیفیکیشن نہیں کر سکتے ایز اے اپوزیشن لیڈر. جمہوری طریقے سے دیکھیں، کرنا آئینی چاہتے طریقے ہیں سے دیکھیں. شفیع میں آ جان رہا ہوں صاحب، میں اسی وہ پہ آ کرنا رہا چاہتے ہیں ہوں، نوٹیفیکیشن. میں اسی پہ آ رہا ہوں. آئینی طریقے سے دیکھیں، قانونی طریقے سے دیکھ لیں، تمام ہمارے ایم این ایس کے سائن موجود ہیں. جس طریقے سے اگر وہ کسی اینگل سے بھی دیکھ لیں جی تو وہ پورا ایک پراپر کیس ہے. ٹھیک. جب وہ ایک نوٹیفیکیشن نہیں کر سکتے، وہ نوٹیفیکیشن کے لیے کہیں اور سے انتظار کر رہے ہیں کہ انہوں نے اگر حامی بھر لی تو وہ نوٹیفیکیشن کر لیں گے. اگر وہاں سے نفی میں جواب آیا تو یہ نوٹیفیکیشن یہ کبھی نہیں کر سکتے. جب آپ اتنے بے اختیار ہوں، جب آپ کے پاس اختیار نہ ہو، اور جب آپ کو پتا ہو کہ ہمیں بٹایا گیا ہے، ہماری سیٹیں 17 تھی، ہمیں لوگوں نے ووٹ نہیں دیا، ہمیں لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے. آپ کا لیڈر جب اپنا الیکشن ہار جاتا ہے، اس کا جو آر او ہوتا ہے وہ رات کو چینج کیا جاتا ہے. جب آپ کی سی ایم کی ہاری بھی ہوتی ہے اور ان کو بٹایا جاتا ہے، آپ کا یہ جو پوائنٹ ہے کہ منصوبہ ساز جو ہیں وہ اس وقت پارلیمنٹ میں نہیں ہے، تو یہی مسئلہ آ رہا ہے کہ منصوبہ ساز واقعی میں پارلیمنٹ میں نہیں ہے تو پارلیمنٹ پھر کیا کرے گی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی، اور مذاکرات کے حوالے سے صرف حکومت نہیں کہہ رہی، جو اس وقت لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوٹ لکھپت جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے لیڈران، وہ بار بار خط لکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی مذاکرات کی طرف بڑھیں، معاملات حل کی طرف جائیں. اس کے بارے میں بھی آپ سے پوچھیں گے چونکہ آپ ان کی فیملی سے بھی حال ہی میں مل کے آئے ہیں، اور دیکھیں گے کہ کیا مذاکرات کے حوالے سے بالکل ہی ڈیڈ اینڈ میں ہم پہنچ گئے ہیں، اور اگر ڈیڈ اینڈ ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا. وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں کہ آنے والے جو سال ہے اس کے اندر کیا پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو برف ہے وہ پگھلے گی کہ مزید حالات خراب ہوں گے؟ مروت صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں معاملات کو؟ چونکہ ایک طرف سے جو لیڈر ہیں، اعجاز چودھری صاحب ہیں، شاہ محمود صاحب ہیں، سرفراز چیمہ صاحب ہیں، یاسمین راشد صاحبہ، وہ بار بار خط لکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی مذاکراتی ٹیبل کے اوپر آپ آئیں. دیکھیے، آپ نے جو اپنے انٹرو میں کہا، بیرسٹر گور صاحب نے کہا کہ مذاکرات کریں، اور بہن کا حوالہ دیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ خان نے سختی سے منع کیا ہے. مجھے تو یوں نظر آتا ہے کہ خان نے شاید کہا ہوگا کہ مذاکرات کریں، لیکن بریکٹ میں لکھا ہوگا کہ مذاکرات نہ کریں. اب بیرسٹر گور صاحب نے جو ہیں بریکٹ کو چھوڑ دیا اور بہن نے بریکٹ پکڑ لی. ویسے سیاست میں اس طرح کے بھی مذاکرات ہوتے ہیں، اور پولیٹیکل فلاسفی میں اس کو اڈنگرس نیگوشیشن کہتے ہیں. مذاکرات کرنے ہیں، مذاکرات نہیں کرنے ہیں. وہ بلی کے مرنے والی تھیوری اس میں ہوتی ہے. اور وہ جو دوسرا ہے فریق، اس کو آپ کیسے ریڈ کرتے ہیں؟ وہ مذاکرات چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے جو پارلیمنٹ سے باہر ہیں؟ دیکھیے، میں شفیع جان بھائی کے رائے کا احترام کرتا ہوں، لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر مذاکرات پی ٹی آئی کے ہونے ہیں تو پھر یہ حکومت اور پیپل پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ تینوں سے ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہیں اس سے مذاکرات ہو اور وہ پھر یہ مسئلہ ہے سیاسی پارٹیوں کا. اگر سیاسی پارٹیاں کبھی یہ سوچ کے ایک پیج پہ آ جائے کہ بھائی ہمیں کہاں جو ہے ہانکا جا رہا ہے، اور اگر سیاسی پارٹیاں خود ہی وارتوے کر لیں، جمہوریت کو بچانا ہے، ملک کو بچانا ہے. مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہو. نہیں نا، پہلے سیاسی پارٹیاں خود اگر طے کر لیں تو یہ جا کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کر سکتے ہیں نا کہ جی ہم کیا پارٹیاں طے کریں. دیکھیں، یہ مسئلہ صرف خان کی رہائی نہیں ہے، پھر مسئلہ جو ہے وہ سیاسی قبرین کی رہائی نہیں ہے. پھر پاکستان کو میرا خیال ہے جس طرح چارٹر آف ڈیموکریسی ہوئی تھی، ایک نئی عمرانی معاہدے کی ضرورت ہے. ملک میں بہت کچھ ہو گیا ہے، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس آ گئے، اور یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ نون اور پیپل پارٹی کو مائنس کریں.
اختیار ولی صاحب, کچھ چیزیں آپ کے بھی کوٹ میں, آپ حکومت میں آفٹر آل. دیکھیے یہ جو ابہام ہے اور کنفیوژن ہے یہ اس لیے بھی ہے کیونکہ خان صاحب کو کوئی مل نہیں پا رہا, اوپنلی خان صاحب بات نہیں کر پا رہے. آپ کہتے ہیں وہ اشتعال پھیلاتے ہیں, مگر وہ جیل کے اندر بھی تو اشتعال پھیل ہی رہا ہے نا, جس کے اوپر آپ لوگ اتنے برہم ہیں. اگر آپ ان کا ان ہاؤس جیل ٹرائل نہیں کرتے, اور جس طرح باقیوں کا ٹرائل ہوا تھا, میاں نواز شریف صاحب مجھے آج بھی یاد ہے جب ان کو پہلے پکڑا گیا تھا ان کو عدالت میں لایا گیا تھا جنرل مشرف کے دور کے اندر. آپ ان کا اوپن ٹرائل کریں, وہ آ کے اسٹیٹمنٹس دیں, لوگوں کو عوام کو پتہ چلے کلیئرلی کہ وہ کیا چاہتے ہیں. تو پھر اس نے یہ کہا اور اس نے یہ کہا اور پھر کنفیوژن ہو گئی اور پھر کچھ پتہ نہ چلا, اور پھر اسی طرح ہی معیشت بھی چلتی رہی, اسی طرح سیاست بھی چلتی رہی. مطلب یہ اتنے کروڑ لوگوں کا ملک ہے, کیسے آپ ہم اس طرح آگے چل سکتے ہیں؟ نیکسٹ ایئر بھی یہی ہوگا. ٹرن یور کلاک بیک ٹو 2024. کیا اس وقت ان کی ملاقات پہ کوئی پابندی تھی؟ ان کی بات چیت پہ کوئی پابندی تھی؟ ملاقاتوں سے پھر کیا ہوا؟ آپ کے نتائج کہاں پہنچے؟ اور پھر 26 نومبر کے واقعات کیسے ہوئے؟ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ بڑھتا گیا. ہم نے تو پھر یہی کہا, اور یہ قانون بھی انہی کی حکومت میں اور یہ فیصلے بھی انہی کی حکومت میں آئے تھے کہ ایک نااہل شخص, ایک سزا یافتہ شخص, ایک چور اور ڈاکو شخص جو اس کو عدالت سزا سنا دے, اس کی کوئی بات چھپے گی نہیں, وہ ٹی وی پہ نہیں آئے گی. عمران خان ایک سزا یافتہ ملزم ہے, اس کو سزا سنائی جا چکی ہے. 190 ملین پاؤنڈ کیا تو یہ دوسرا توشہ خانہ کیا, ان کو سزا سنائی جا چکی ہے. اور ان کی سیاسی معاملات سے کوئی بھی وہ الگ تلگ ہی رہیں گے. اور یہ بات ان کی حکومت میں ثاقب نثار نے, ان کے کلیجے ٹھنڈے نہیں ہو رہے تھے جب کہہ رہے تھے کہ نواز شریف سے پارٹی کی صدارت نہیں, مگر آپ عمران خان صاحب کے بیانات آنے دیں. نہیں, میں آپ کو ہی سن رہی ہوں, مگر میرا تو سوال تو میرا دینا تھوڑا سا جواب تو دینا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس مینڈیٹ جھوٹا ہے. ان کا اپنا مینڈیٹ کتنا یہ اچھا تھا اور کتنا یہ فرسٹ کلاس مینڈیٹ لے کر آئے تھے. یہ ہمارے حصے کا مینڈیٹ لے کر 2018 میں یہ 4.25 سال اس ملک پر حکومت کر کے گئے ہیں. تھنکنگ کیا ہے یہ ان سے مذاکرات میں اسٹیبلشمنٹ کو حصہ لینا چاہیے. سے لاہور جاتے ہیں جی, ان سے پوچھیں کہ آپ نے لیڈی ریڈنگ اسپتال کا دورہ کیا ہے. سر میں اس لیے یہ سوال کر رہی ہوں کہ آپ کی تھنکنگ بھی تو سامنے لوگوں تک آنی چاہیے. بات کرتی ہیں ذرا سن لے. لیڈی ریڈنگ اسپتال میں مریضوں کے پاس ICU کے بیڈز نہیں ہیں, وہ تڑپ رہے ہیں. سر یونیورسٹیاں ان کی بند ہو رہی ہیں, مالی طور پر دیوالیہ ہو گئی ہیں. بات یہ ہے کہ تعلیمی ماحول انہوں نے بٹھا دیا. اگر آپ نے بات چیت کرنی ہے تو پارلیمنٹ میں تو کچھ کرا کے بیٹھ جاتا ہے ٹی وی پر, بھاں بھاں بھاں. یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے؟ نہیں سر, دیکھیں نہیں سر, یہ پرسنل ہے. پلیز سر, یہ میرے شو پہ نہ کریں. دیکھیں پلیز, محسن بیگ صاحب بھی بیٹھے ہوئے, ہم دونوں صحافی ہیں, یہ نہ نواز شریف کی میری بات آپ سے کرتے التجا ہے. کیا انہوں نے نہیں سنا کہ آج ٹریبیونل نے کیا فیصلہ سنا ہے؟ دونوں اچھے سیاستدان ہیں. آج ٹریبیونل نے کیا فیصلہ سنا؟ نہیں سر پلیز یہ لفظ نہ استعمال کریں. آپ سیاسی لوگ ہیں, آپ سیاست کریں. ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کر لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے کچھ تلخ کلامی ہو گئی, مگر سیاست میں یہ ہوتا ہی ہے, تلخ کلامی ہوتی ہے. مگر ہم سیاستدانوں سے یہ امید رکھتے ہیں کہ کوئی سیاسی رستہ, سیاسی حل ہمیں دکھائیں گے. آفٹر آل یہی امید رکھنی چاہیے سیاستدانوں سے. محسن بیگ صاحب, اب سیاستدانوں سے جو امید ہم نے رکھی ہوئی ہے, کیا غلط رکھی ہوئی ہے؟ دیکھیے, ایک طرف سے جو سیاستدان جیل میں ہیں وہ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ مذاکرات کریں. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب بری ہوتے جا رہے ہیں. تو کیا ایسا ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں جس طرح کے مائنس نواز شریف صاحب ہو چکے ہوئے ہیں ایک طرح سے, تو مائنس عمران خان صاحب کی بھی کوئی پلاننگ ہو رہی ہو؟ بہت شکریہ. بیسیکلی جو جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں ان کی بریت پہ بریت ہو رہی ہے. نیچرلی وہ بیک ڈور ڈائلاگ سے ہی ہو رہی ہے, ادروائز تو کوئی چانس نہیں تھا ان کا بھی. جہاں تک مائنس عمران کرنا ہے, میرا خیال میں PTI میں مائنس عمران نہیں ہو سکتا. یہ ایک فین کلب ہے اور PTI میں کوئی اتنا قداور نہیں ہے جو اس کو ریپلیس کر کے آگے آ جائے, اور ووٹ بینک بھی اسی کا ہے. اس میں جتنی شخصیات ہیں ان کا اپنا کوئی ووٹ بینک نہیں ہے. تو پھر آپ اگلا سال کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اگلا سال بھی ایسے ہی ہوگا جیسے یہ سال گزرا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرے خیال میں گورنمنٹ بہت کمفرٹیبل فیل کر رہی ہے. سارا جو اس لڑائی کا برڈن ہے وہ دوسری سائڈ نے اٹھایا ہوا ہے. تو کچھ جوڈیشری میں آ گیا, کچھ راولپنڈی چلا گیا. نیچرلی
پی ٹی آئی کے لیے راستہ مشکل ہوگا. پی ٹی آئی کو چاہیے کہ وہ ایک ایسی مفاہمت کا راستہ اختیار کرے. یہ جتنی بھی انہوں نے مزاحمت کر کے دکھانی تھی وہ دکھا چکے ہیں, اس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہوگا. ان کو اگر ریلیف, آج میں نیوز پیپر میں دیکھ رہا تھا, انہوں نے اپنی اپیلیں دائر کی ہیں دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف نے, تو وہ ایک راستہ ہے. اور جہاں تک آپ کی خاصی بڑی تعداد پارلیمان میں ہے, ان کو ایکٹیو کیجئے. ایک ورکنگ ریلیشن شپ, میں نہیں کہتا ڈائیلاگ, میں کہتا ہوں ورکنگ ریلیشن شپ بنائیے. آگے جا کے دیکھیں 2-2.5 سال بعد پھر الیکشن ہوگا, تو اس وقت تک آپ ایک بہت اچھا ورکنگ ریلیشن شپ, اور جو کام آپ نے فرض کر لیجئے عمران کے نام پہ ہی آپ جو پارلیمان میں لوگ ہیں ان کو ووٹ ملا, تو ان کو ایک لوگوں نے ووٹ تو دیا ہے, تو ان کی نمائندگی کریں. اور جو اصل موضوع ہے, معاشیات ہے, لا اینڈ آرڈر ہے, اس پہ آ کے بات کریں. رہائی جس کے اوپر آپ کا سارا فوکس ہے وہ نہیں ہونی, وہ اگر ہوئی تو وہ کوٹوں سے ہوگی. باقی جو آپ نے کرنا ہے اگلے سال بھی کر لیجئے گا. اس طریقے سے آپ کی رہائی ناممکن سی لگتی ہے. ہاں جی شفیع جان صاحب, آپ نے محسن بیگ صاحب کی بات سن لی. اب وہ کہتے ہیں رہائی تو ممکن نہیں ہے, مگر آپ ورکنگ ریلیشن شپ تو کریں نا حکومت کے ساتھ, اور آپ کر بھی سکتے ہیں. الیکشن کمیشن کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے حال ہی میں کہا ہے کہ کچھ ترامیم کے اوپر کنسنسس ہو سکتا ہے. پھر آپ جب گئے تھے لاہور تو آپ ان تمام خاندانوں سے ملے ہیں, ان لوگوں کی, ان لیڈران کی جو اس وقت جیل میں ہیں, انہوں نے آپ سے کیا کہا؟ وہ آج بھی عمران خان صاحب کی نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ جتنا ظلم انہوں نے وہاں پہ کیا, اس کے باوجود لاہور کی فضا پہ آج بھی عمران خان صاحب کا راج ہے. بٹ سر نظریہ ہے کیا, مذاکرات کرنے کہ نہیں کرنے؟ خان صاحب کا نظریہ مذاکرات کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ اچکزئی صاحب کے پاس ہے, اور علامہ ناصر صاحب کے پاس. خان صاحب نے خود یہ ذمہ داری ان کو سونپی ہوئی ہے. وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ منوعاً تحریک انصاف بالکل قبول کرے گی. ہمارے جو پرنسپل ایگریمنٹ جو ان کے ساتھ ہوئی ہے 4 سے 5 نکات پہ, اس میں پہلی نمبر 8 فروری کو جو ڈاکہ ڈالا گیا, جس طریقے سے انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا, جس طریقے سے انہوں نے ہماری سیٹیں چوری کی, جس طریقے سے انہوں نے جمہوریت پہ ڈاکہ ڈالا, اس کی واپسی پہ بات ہوگی. دوسری بات, ہم فریش الیکشن کال کرنا چاہتے ہیں. ہم اس ناجائز حکومت کو ماننے کو تیار نہیں ہے جو 17 سیٹوں پہ براجمان ہے, غیر آئینی طریقے سے آئینی عہدوں پہ براجمان ہے, اور پاکستان پہ ایک عذاب کی صورت میں مسلط ہے. فریش الیکشن, وہ بھی نئے اے سی پی کے انڈر, اور عمران خان صاحب تک ہماری رسائی. یہ کچھ بنیادی نکات ہے جس پہ ہم پرنسپلی ایگری ہے. اگر مذاکرات ہوں گے تو انہی نکات پہ ہوں گے. شیر افضل مروت صاحب, اگر مذاکرات ہوں گے تو انہوں نے نکات بتا دیا. تو اچکزئی صاحب جو ہیں وہ ان بنیاد پہ اگر مذاکرات کرتے بھی ہیں تو میں ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, مجھے پتہ ہے یہ نہیں مانیں گے. تو پھر وہ محسن بیگ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, اسی طرح معاملہ چلتا جائے گا. بٹ کین وی افورڈ اٹ؟ بیگ صاحب کی رائے کو میں سمجھتا ہوں کہ درست ہے ان حالات میں. دیکھیں, مذاکرات جو ہیں وہ 2024 میں ہو سکتے تھے. اب طاقت کا جو توازن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف جب تک ریکور نہیں کرے گی اس لاس سے, جو احتجاجی سیاست جو ہیں جس کو جو ڈیمیج پڑا ہے یا ہوا ہے 26 نومبر سے یا آنورڈ, جو اپنی اندرونی اختلافات ہے, کیونکہ یہ اب پاور پالیٹکس ہے, ان کے پاس اختیار ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی اختیار ہے, بھی اختیار ہے, گورنمنٹ کے پاس بھی ہیں, اور دونوں سیم پیج پہ ہیں, ایک وجود بنی ہوئی ہیں. تو لہذا مذاکرات ہمیشہ ضرورت کے تحت ہوتے ہیں. تو ابھی ضرورت نہیں ہے, ابھی ان کو ضرورت محسوس نہیں ہو رہی ہے. تو لہذا یہ جو باتیں ہو رہی ہے صرف باتوں کی حد تک تو ہم نے مذاکرات کی رٹ لگائی ہوئی ہے. کس نے پیشکش کی ہے؟ یہ جو پیشکش ہیں وزیر اعظم صاحب کا, جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی کوئی بلیک میلنگ نہیں چلے گی تو مذاکرات نہیں ہونے ہیں. پھر یہی اگر مذاکرات پہ آئے گی تو مینڈیٹ کی بات کرے گی, قانون کی حکمرانی کی بات کرے گی, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بات کرے گی, ریزرو سیٹوں کی بات کرے گی. اب یہ انہوں نے ان کو دینے ہیں. اگر یہ دینے ہیں تو پھر تو خود ہی اپنے لیے کوئی کوٹ لکھپت میں یا اڈیالہ میں جگہ ڈھونڈیں گے. تو لہٰذا گیپ بہت بڑا ہے دونوں فریقین کے مابین, اور ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ گیپ بڑھتا جا رہا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات کے قابل بنانے کے لیے ضروری ہے کہ جو چیز پارٹی کو کہہ رہی ہے
اتنا نقصان تو نہ اسٹیبلشمنٹ نے دیا نہ نون کی گورنمنٹ نے دیا ہے جتنا پارٹی کو نقصان خود اپنے آپ نے اپنے غلط فیصلوں سے ہوا ہے. آئے دن کوئی نہ کوئی متنازع فیصلہ. یہ اب دیکھیں نا مذاکرات پہ جتنی منہ اتنی باتیں. کوئی ایک ترجمان ہوتا ہے, ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارٹی کو ضرورت ہے کہ اپنے اندر یہ گانگت, اتحاد, یکجہتی یہ پیدا کریں, گروپنگ کی سیاست کو ختم کریں. اور جب پارٹی اور جس طریقے سے یہ چل رہا ہے, یہ لاہور گئے, اچھا ایونٹ تھا, اس سے پارٹی کو موٹیویشن ملی, اس کو جاری رکھیں. شاید کراچی جا رہے ہیں جی, تو لہذا جب پریشر تو بڑھے گا نا, جی پریشر تو بڑھے گا. اختیار ولی صاحب دیکھیے پریشر تو بڑھے گا. اب آپ حکومت میں ہیں, شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں کہ دونوں کو ضرورت نہیں ہے مذاکرات کی. کیا آپ حکومت میں یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو ضرورت ہے کہ آپ ان سے مذاکرات کریں, آپ ان کو مذاکراتی ٹیبل پہ لے کے آئیں تاکہ آپ کے یہاں بھی سیاسی استحکام آئے؟ دیکھیں منیزے, آپ کو پتہ ہے کہ ان کو مذاکرات کی دعوت پرائم منسٹر نے اس سے پہلے بھی دی تھی, اس کو اویل نہیں کیا گیا تھا. ابھی بھی اگر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, اول تو خیر یہ صوبے کے کوئی وزیر جو ہے اس میں اتنے یہ انپٹ نہیں ڈال سکتے کہ یہ مذاکرات ہوں گے یا ان کی وجہ سے بن جائیں گے یا ان کی وجہ سے خراب ہو جائیں گے. لیکن اگر کسی بھی سطح پر یہ مذاکرات ان شرائط پر ہوں کہ آپ فریش الیکشن کال کریں تو نہیں ہوں گے. آپ بولیں گے کہ ہماری مرضی کا کوئی آرمی چیف بٹھا دو, نہیں ہوں گے. اگر آپ بولیں گے کہ کوئی فیض حمید پارٹ 2 لے آؤ, نہیں ہوں گے. اگر آپ بولیں گے کوئی ثاقب نثار ہو جائے, نہیں ہوں گے. اگر آپ بولیں گے کہ آپ جو ہم کہتے جائیں وہ اسی طرح کرتے جاؤ تو اس طرح نہیں ہوگا. اگر محمود خان صاحب کے ساتھ تو آپ کی اچھی ماضی میں رہ چکی ہے ورکنگ ریلیشن شپ, تو وہاں پہ کوئی انڈرسٹینڈنگ اگر آپ کی ڈیولپ ہو سکے. محمود خان سے ہم نے ایک ضمانت طلب کی ہے کہ آپ کی بات کو ہم مانتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں. آپ کے پاس اپنی یہ کیا گارنٹی ہے کہ عمران خان آپ کی دی ہوئی ضمانت کو پھر کل آپ کی بات کو وہ آنر کریں گے؟ اس بات پہ محمود خان خود بھی خاموش ہیں. محمود اچکزئی صاحب اس بات کا ابھی تک جواب نہیں دے سکے ہیں, کیونکہ عمران خان صاحب کو میں خود محمود اچکزئی کے ساتھ جب PDM 1 میں ہم اکٹھے تھے, ان کے ساتھ بھی تو براہ راست مذاکرات کر سکتے ہیں خان صاحب کے ساتھ. میرے خیال میں مذاکرات اگر جب ضرورت ہوگی تو ہم کر لیں گے, جب ہماری ضرورت پھر نہیں ہے ضرورت. ہم نہیں, ہمیں تو نہیں ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں قومی وحدت ہو, یگانگت ہو. لیکن جو یہ ان کے لہجے ہیں, جو ان کا طرز ہے گفتگو کا, اس میں آپ ڈو یو تھنک, میرے خیال میں عمران خان اگر جیل میں ہے اور اس کی جیل لمبی ہو رہی ہے نا, یہ ایسے وزراء اور ایسے ان کی سوشل میڈیا کچھ ایسے ساتھی, اگر میں یہ بات میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں, اگر بیرسٹر گوہر جیسے لوگ, شہریار افریدی جیسے لوگ, علی محمد خان جیسے لوگ, عمیر نیازی جیسے لوگ, یہ سافٹ فیسز جو ہے نا, اگر ان کے پاس اختیار ہوتا, یہ بے اختیار نہ ہوتے, جو آج کہتے ہیں کہ سہیل افریدی کا جو دورہ تھا وہ ان کی ذاتی کیپیسٹی میں تھا, اور وزیر موصوف کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ ان کو پتہ نہیں ہے. اب ان کو پتہ ہے, ان کو پتہ نہیں. تو میں یہ بتاؤں کہ یہ جب جماعت کے وہ سافٹ فیسز ہیں نا, جو سین وائسز ہیں, اگر ان کو آپ بے اختیار کریں گے نا, تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے ساتھ کوئی بات بھی کرے, کوئی کونسلر بھی آپ کے ساتھ. وہ آپ کو رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں. پھر محسن بیگ صاحب سے میں کنکلوڈ بھی کراؤں گی, چونکہ خان صاحب کا جو معاملہ ہے وہ 9 مئی کے حوالے سے وہ بھی ان سے پوچھنا بہت ضروری ہے. جی شفیع جان صاحب, آپ رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں. جہاں تک لاہور کی دورے کا جو بار بار اختیار ولی صاحب ذکر کر رہے ہیں, یہ دورہ بھی ان کے اعصاب پہ سوار ہو گیا ہے. ہم نے جس طریقے سے دورے کو کامیاب بنایا ہے, جو ہمارے مقاصد تھے وہ ہم نے جب حاصل کر لیے ہیں, اور ہم اب کراچی جا رہے ہیں, اور کراچی کے وہ اندرونی اختلافات کی بات کر رہے ہیں کہ ایک کوئی اور بیان دیتا ہے, ایک دوسرا بیان دیتا ہے. جی میرا خیال ہے ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا. محسن بیگ صاحب آپ کی جانب دیکھیے, عمران خان صاحب کا ٹرائل جو ہے اب وہ کنکلوڈ ہونے جا رہا ہے. توشہ خان 2 کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے اندر پیش رفت ہوئی ہے, مگر 9 مئی کے کیسز کے اندر ابھی تک یہ ابہام ہے کہ کیا خان صاحب بطور سابق وزیر اعظم ان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگا کہ نہیں ہوگا. اگر ہوگا تو یہ بہت بڑی خبر انٹرنیشنلی بھی ہوگی, اور اس کا براہ راست اثر ہوگا اس کا بین الاقوامی سطح کے اوپر. پاکستان کو شاید ایک اچھا نام نہ ملے. ڈو یو تھنک کہ حالات اس طرف اور معاملات اس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیے, پاکستان کو تو اگر کسی نے کرائم کیا ہے
اور لا آف لینڈ پرویل کرتا ہے تو اس میں بدنامی کسی ملک کی نہیں ہوتی، بلکہ ہر ملک کا اپنا ایک لا ہے۔ جہاں تک 9 مئی کے کیسز کا پراسیکیوشن، میرے خیال میں جیسے باقی لوگوں کے لیے کیس انہوں نے تیار کیا ہے، آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا آیا پروسیکیوشن ان کا 9 مئی کے اندر ٹرائل کرتی ہے۔ میرے خیال میں ٹرائل ہوگا۔ آئی ڈونٹ نو کہ پروسیکیوشن وٹنسز کتنی گیدر کر پاتی ہے، کیس کتنا سٹرونگ بناتی ہے، لیکن ایک بات ذہن یعنی میں فوجی رکھنی عدالتوں چاہیے کے کہ اندر ان کا ٹرائل ہوگا، آپ کا یہ کہنا ہے؟ جی ہوگا۔ یہ ٹریزن ہے جو 9 مئی کو کیا گیا ہے، وہ انپریزیڈنٹڈ ہے۔ اس میں تو شاید میرا نہیں خیال، اگر میں ہوتا تو مجھے بھی معافی نہیں دینی چاہیے تھی۔ یہ جو ورکرز بےچارے 2 سال 2.5 سال جیل میں جن کو ہو گئے، اور پی ٹی آئی کے کوئی لائر ونگ ان کی ہیلپ نہیں کر رہا، حالانکہ میں سمجھتا تھا کہ ان کو معافی دینی چاہیے، کیونکہ وہ ان لوگوں کے بہکاوے میں آئے، ان لوگوں نے اکسایا، اور وہ 9 مئی ہوا۔ اور 9 مئی کوئی اچانک نہیں ہوا، یہ پری پلان تھا، اس کے لیے پہلے سے تیاری کی گئی تھی۔ آپ دیکھیے گا آنے والے دنوں میں آپ کو جو ہے وہ سارے شواہد مل جائیں گے۔ کس اور قسم کے غلطی یہ شواہد؟ ہوئی، ہاؤ کین یہ یو سے پری دس پلان تھا۔ فور شو؟ نہیں، آپ نہیں کیسے دیکھیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی پری پلان تھا؟ کوئی پختہ شواہد آئے ہیں یا کچھ آپ سمجھتے ہیں؟ آپ نے ان کی آڈیو ویڈیو نہیں سنی کہ آپ کو جو ٹارگٹ دیے گئے تھے، آپ نے انسٹالیشن پہ پہنچنا ہے، وہ آڈیو ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی؟ تو وہ آڈیو کیا تھی؟ وہ کہ جی پری پلان جو انسٹالیشن آپ کو بتائی گئی ہے، آپ نے وہاں پہنچنا ہے۔ اور یہ سارے میسیجز جو آڈیو ویڈیو چل رہے ہیں، تو کیا یہ 9 مئی والے دن تھے؟ 9 مئی سے پہلے انہوں نے تیاری کی ہوئی تھی۔ یہ کالجوں، اسکولوں، یونیورسٹیوں میں جا کے لوگوں کو انسٹیگیٹ کر رہے تھے کہ اگر، اور پھر جب عمران سے پوچھا گیا کہ آپ اس پہ معذرت کرتے ہیں، تو اس نے کہا نہیں، دوبارہ بھی ہوگا۔ تو یہ 9 مئی تھوڑا سا پہلے ہو گیا۔ ایکچولی ان کی تیاری ابھی 100% نہیں پہنچی تھی، اور 9 مئی آ گیا۔ ادروائز 9 مئی جو ان کا منصوبہ تھا، یا ان کے جو ہینڈلرز تھے، ان کا جو منصوبہ تھا، جی وہ ایک بڑا ہی خوفناک عمل تھا، جو کہ کافی حد تک کامیاب ہو گیا تھا۔ صرف پبلک تھوڑی سی کم نکلی، ادروائز یہ تو اپنے مقاصد میں کامیاب ہو گئے تھے۔ وہ کیا مقصد تھا جی؟ مقصد یہی تھا، جی ایچ کیو آپ کی اپنی فوج کے خلاف ایک ریوولٹ کھڑا کر دو، اور کیا مقصد تھا؟ اچھا، I would like شفیع جہاں صاحب to respond to this۔ جی شفیع جہاں صاحب، یہ سب یہ جو جس طریقے سے یہ پس منظر بیان کر رہے ہیں، یہ کسی ٹیبل کے نیچے چھپے ہوئے تھے، یہ ساری چیزیں سن رہے تھے؟ خیر وہ اپنا تجزیہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ جی دیکھیں، جہاں تک نہیں، یہ میں ان کو بتا بتا دوں، یہ پتہ نہیں وہ کون صاحب آپریشن ہے، کے بعد پی ٹی میں آئی کو ٹیبل نشانہ کے بنانا تھا، نیچے نہیں چھپنے اور آپ والا، نے لاہور میں میں دیکھا ٹیبل ہوگا کے کہ ایک سامنے وزیر اعلیٰ بیٹھنے کو والا ہوں۔ کنٹونمنٹ میں جانے کی اجازت نہیں مل رہی تھی، تو کور کمانڈر ہاؤس میں لوگ کیسے گھسے؟ یہ زبردستی گھسایا گیا، اور اس چیز کو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف استعمال۔ جی مروت صاحب، آپ چونکہ وکیل ہیں تو اس کے اوپر بار کی اسٹیٹڈ پوزیشنز آئی ہوئی ہیں ملٹری کورٹس کے حوالے سے، کہ ملٹری کورٹس کے اندر جو شہری ہیں، سویلینز ہیں، ان کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر عمران خان صاحب کا ہوتا ہے ٹرائل، وکلا برادری کیسے ریئیکٹ کرے گی؟ میں آپ کو عرض کروں، میں ان کیسز میں وکیل رہا ہوں اور ہوں بھی، اور ابھی جو پی ٹی آئی کے ورکرز کے کیسز ہیں، ہاں، اور لیڈرز اور پی ٹی آئی کے ورکرز، دیکھیے سوال یہ ہے کہ ابھی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کا شاید ہی لوگوں کو پتہ ہے، جو یہ فیض کے ٹرائل ہوئے، جنرل فیض کے، تو ان ٹرائل کے دوران انہوں نے خان صاحب، بی بی صاحبہ اور مراد سعید کو امپلیکیٹ کرنے کے لیے وہ تمام میٹیریل ان کے ساتھ کنفرنٹ کرایا، اور جو ہوش ربا معلومات مجھے ملی ہیں، آرمی چیف اس دنوں 9 مئی کو پاکستان میں نہیں تھے، جنرل سائر شمشاد جو تھے وہ سیکنڈ ان کمانڈ تھے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو 9 مئی کو ہوا، لوگ نکلے، پی ٹی آئی سے وابستہ بھی تھے اور کوئی رد عمل کے طور پہ نکلے، لیکن جو ہوا سو ہوا۔ لیکن اب جو انہوں نے الزام بنایا ہے خان کے خلاف ملٹری کورٹ کے لیے، وہ یہ ہیں کہ جنرل فیض حمید بھی الزام ہیں بشرا بی بی اور مراد سعید پہ کہ انہوں نے اکسایا، اور اس کے لیے ایک سافٹ ویئر اس نے یوز کیا۔ جنرل فیض حمید نے، مجھے جو انفارمیشن ملی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، تو اس سافٹ ویئر کی بنیاد پہ ان پہ الزام ہیں کہ انہوں نے بے شمار لوگوں سے رابطہ کیا،
کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کے لیے. یہ ساری چیزیں 9 مئی کے واقعات کے وقت جب یہ آپ کو پتہ یہ بھی ہوگا کہ ابھی تک کور کمانڈر کے گھر کے ٹرائل شروع نہیں ہوئے ہیں. اچھا. اور یہ کور کمانڈر کے گھر کے ٹرائل جو ہیں وہ انہوں نے جب اینڈاؤٹ دیا اور ساتھ میں خان کی طرف ایک پتہ پھینکا کہ جی فیض حمید کے 9 مئی کے انوالومنٹ کے حوالے سے مزید باتیں ہوگی جو میں اور آپ کو میں فیض حمید پہ یہ الزام ہے کہ اس نے سحر شمشاد کو اکسایا کہ بھائی آرمی چیف باہر آپ ٹیک اوور کر لیں. اور یہ جو بات ہو رہی ہے نا ملٹری جب سرونگ یا ریٹائرڈ آرمی آفیسر جو ہیں اس کو آپ چارج کرتے ہیں فار اسپیسیفک رول اگینسٹ آرمی تو وہ پھر 2D کو اٹریکٹ کرتا ہے 1952 آرمی ایکٹ کا یعنی کہ آرمی ٹریبیونل میں. قصہ مختصر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو 9 مئی کو ہوا دیکھیے 9 مئی کو پی ٹی آئی کے بہت سارے ورکر بھی شہید ہوئے. اب اس بات کو میرے خیال میں ختم ہونا چاہیے, دفن ہونا چاہیے, کوئی مفاہمت کی طرف بڑھنا چاہیے. بہت بہت شکریہ ناظرین, ہم نے کوشش کی ہے سمیٹنے کی کانورسیشن کو مگر انفارچونیٹلی لگ یہ رہا ہے کہ جو اگلا سال ہے اس میں تناؤ جو ہے مزید بڑھے گا. اتنا ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ ایک اسٹیٹڈ پوزیشن رہی ہے بار ایسوسیشنز کی کہ عام شہریوں کا ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.